अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अखलाक ये बेशुमार वसाइल ज़िंदगी जिन्हें हम इन दिनों इंसान की दस्तरस में देखते हैं, जिन्हें हासिल करने और इनसे फ़ायदा उठाने की हम दिन रात कोशिश करते हैं, ये पहले ही से इसके कब्ज़ाए कुदरत में ना थे, बल्कि बतदरीज इसकी काविशों से वजूद में आए हैं और इस्तेमाल के काबिल हुए हैं। लेकिन हर सूरत में पहले इंसान से लेकर मौजूदा मतमदन इंसान तक नोए बशर ने काम और मेहनत तर्क नहीं की और अपनी खुदादाद फितरत के साथ बेहतर ज़िंदगी गुजारने के वसाइल फराहम करने की सही जारी रखी है। क्योंकि जिस इंसान के वजूद की कुव्वत काम करना छोड़ दे और इसके दाखिली और खारजी अज़ा मसलन आँख, कान, मुंह, हाथ और पाँव और इसी तरह दिमाग, दिल, फेफड़े और जिगर नकारा हो जाए तो वो एक मुर्दे के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। यही वजह है कि इंसान महज मजबूरी की बिना पर काम नहीं करता, बल्कि वो इंसान होने की बदौलत ही अपनी गो नागो सरगर्मियों का इजहार करता है, क्योंकि वो अपने इंसानी शऊर से ये बात समझ लेता है कि जिस तरीके से भी मुमकिन हो इससे अपनी ज़िंदगी के लिए मसरत और कामरानी हासिल करनी चाहिए। इसलिए वो कामकाज और मेहनत करता है और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कदम उठाता है। ये सूरत भी इसी बिना पर है कि इंसान ख्वाह किसी माहौल में और किसी तरीके से ज़िंदगी बसर करे, यानी ख्वाह वो दीनी हो या गैर दीनी, आइनी हो या इस्तबदादी और मदनी हो या सहराई, अपने लिए कई एक तकालीफ और वज़ाइफ, वो काम जिनका ज़िंदगी में अंजाम देना ज़रूरी है, का एहसास करता है, जिनका बजा लाना इंसानियत की हकीकी आरज़ुओं को पूरा करता है और इसे खुशी और आसूदगी और नेकबख्ती की ज़िंदगी मुहैया करता है। बिलाशुबा ये तकालीफ और वज़ाइफ के जो नेक बख्ती का वाहिद रास्ता है, उनकी कदर कीमत जो इंसानियत की कदर कीमत है, इससे ज़्यादा गरा बहा सामान का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते और इसका तबादला हम किसी दूसरी चीज़ से नहीं करते। लिहाजा वजीफ़ा शनासी यानी अपने फ़र्ज़ को पहचानना और इसे अंजाम देना वो सबसे ज़्यादा अहम अमली मसला है जिसका इंसान को अपनी ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम इसकी अहमियत ख़ुद इंसान की अहमियत है और जो शख्स अपने मुसलमा फ़राइज़ अंजाम देने से पहलू तही करे या किसी वक्त इनकी अदायगी में कोताही करे, वो इसी अंदाज़े से इंसानियत के बुलंद मकाम से नीचे गिर जाता है। यूँ वो कुदरती तौर पर अपनी पस्ती के और बेमायगी का एतराफ़ करता है और जब कभी वो ऐसी हिला वर्जी करता है तो माशरे के जिस्म को और दर हकीकत अपने जिस्म को एक ताज़ा ज़रब लगाता है। खुदा अपने कलाम मजीद में फरमाता है कि इंसान घाटे में है सवाए इन लोगों के जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक और शाइस्ता काम अंजाम दिए और एक दूसरे को सच्चाई और सब्र की वसीयत की। सूरह अस्र। नीस फरमाता है कि लोगों के बुरे कामों के नतीजे में सारी दुनिया में फसाद और तबाही ज़ाहिर हो गई है। सूरह रोम
آیت 41۔ فرض کی شناخت میں اختلاف رائے۔ اپنے فرائض کی اہمیت کو پہچاننا اور انہیں انجام دینا عالم انسانیت کا ایک مسلمہ اصول ہے، اور کوئی ایسا انسان ہرگز نہیں مل سکتا جو اپنی انسانی فطرت کے باوصف اس حقیقت کا منکر ہو۔ بلا شبہ جب انسانی فرائض انسان کی زندگی اور اس کی نیک بختی سے پورا ارتباط رکھتے ہیں، اور دین انسانی زندگی کے بارے میں غیر دینی طور طریقے سے اختلاف رائے رکھتا ہے، تو قدرتی طور پر دینی فرائض دوسرے طریقوں کے فرائض سے مختلف ہوں گے۔ دین اس بات پر اعتقاد رکھتا ہے کہ انسان کی زندگی ایک لامحدود اور بے پایہ زندگی ہے، جو موت سے ختم نہیں ہو جاتی، اور موت کے بعد اس لامحدود زندگی کا سرمایہ وہ پاک اور صحیح عقائد اور پسندیدہ اخلاق اور نیک اعمال ہیں جن کا انسان موت سے پہلے اس دنیا میں حامل ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ذمہ داریاں اور فرائض دین نے فرد اور معاشرے کے لیے مقرر کیے ہیں، ان میں دوسری دنیا کی جاودانی زندگی کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ دین اپنے قواعد و ضوابط خدا شناسی اور خدا ترسی کی روشنی میں وضع کرتا ہے، جس کا واضح نتیجہ مرنے کے بعد قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ غیر دینی مسالک خواہ وہ کوئی بھی ہوں، فقط اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کے لیے ایسے فرائض وضع کرتے ہیں جن کے زیر سایہ وہ مادی زندگی اور جسمانی فوائد سے جو انسان اور دوسرے حیوانات میں مشترک ہیں بہتر طور پر بہرہ مند ہو سکتا ہے، اور در حقیقت وہ انسان کے لیے ایک حیوانی زندگی کے ساتھ ایک ایسی منطق ترتیب دیتے ہیں جو چرندوں اور درندوں کے احساسات سے جنم لیتی ہے، اور انسان کی حقیقت بینی اور اس کی جاودانی اور روحانی زندگی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے، جیسا کہ تجربہ بتاتا ہے، کہ بلند انسانی اخلاق رفتہ رفتہ غیر دینی معاشروں سے ناپید ہو جاتے ہیں، اور ان کی اخلاقی گراوٹ روز بروز واضح ہو جاتی ہے۔ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد تقلید پر قائم ہے، اور اس میں کئی ایک فرائض اور ضوابط کو بلا چون و چرا قبول کرنا ہوتا ہے، لیکن انسانی قوانین زمانے کے شعور کا ساتھ دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ اس نقطے کو بھول جاتے ہیں جو قوانین اور ضوابط معاشرے میں نافذ ہوتے ہیں، ضروری ہے کہ ان پر بلا چون و چرا عمل درآمد ہو۔ یہ کبھی بھی دیکھنے اور یا سننے میں نہیں آیا کہ ایک ملک کے لوگ اپنے ملک میں رائج قوانین کو مناظرے اور علمی بحث و مباحثے کا موضوع بنائے، اور اگر ایک شخص کسی قانون کے مسئلے کو سمجھ نہ پائے تو اسے اس کے مطابق عمل کرنے سے معاف رکھا جائے، اور اس سے اختیار ہو کہ اسے قبول کرے یا نہ کرے۔ پس اس بارے میں دینی اور غیر دینی طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلا شبہ ایک ملک کے طبعی اور سماجی حالات اور عام طور طریقوں کے مطالعے اور تحقیق سے اس کے قوانین کے اور عام اصولوں اور کچھ جزیات تمام نہیں کو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ حیثیت دینی قوانین و ضوابط کو بھی ہے۔
چنانچہ انسان کی تخلیق اور اس کی فطری ضروریات کے بارے میں واقعہ بینی اور تحقیق کے ذریعے دین جو ایک فطری طریقہ ہے کہ عام اصولوں اور ان کی کچھ جزیات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید اور بہت سی روایات انسان کو عقل سے کام لینے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور بعض احکام کی مصلحت کی طرف مجمل طور پر اشارہ بھی کرتی ہے۔ نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کرام علیہم السلام کی بہت سی روایات احکام کی وجوہات فلسفہ احکام کے بارے میں دستیاب ہے۔ فرض کا پہچاننا۔ جیسا کہ کتاب کے آغاز میں کہا گیا ہے کہ اسلام ایک عمومی اور جاودانی پروگرام ہے جو خدا کی جانب سے انسان کی دونوں جہان کی زندگی کے سلسلے میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، تاکہ اس سے انسانی معاشرے میں نافذ کیا جائے اور یہ انسانیت کی کشتی کو جہالت کے بھنور سے نکال کر ساحل نجات پر لگا دے۔ چونکہ دین انسان کی زندگی کا پروگرام ہے، لہٰذا اس نے ہر وہ چیز کہ جو زندگی سے تعلق رکھتی ہے اس کے متعلق انسان کا فریضہ معین کر دیا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اس فریضے کو انجام دے۔ عام طور پر ہماری زندگی کا زندگی کا تعلق تین امور سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، خدا سے تعلق کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کا حق نعمت ہر نعمت سے زیادہ بڑا اور اس کے بارے میں فرض شناسی ہر واجب سے زیادہ واجب ہے۔ نمبر 2، خود اپنے آپ سے اور اپنی ذات سے تعلق۔ نمبر 3، اپنے ہم جنسوں سے تعلق، کیونکہ ہم ان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ان کے تعاون اور مدد سے کام کاج کرنے پر مجبور ہیں، اور لہٰذا قاعدے کے مطابق ہم پر 3 قسم کے فرائض عائد ہوتے ہیں، یعنی خدا کی نسبت سے، اپنی نسبت سے اور دوسروں کی نسبت سے۔ انسان کا فرض خدا کی نسبت سے خدا شناسی۔ خدا کے بارے میں ہمارا فریضہ سب فرائض سے زیادہ اہم ہے، جسے انجام دینے کی کوشش ہمیں پاک دل اور خالص نیت سے کرنی چاہیے۔ پس انسان کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، کیونکہ جس طرح خدا کا وجود ہر پیدا کی گئی چیز کی ہستی کا سرچشمہ اور ہر مظہر کا موجد اصلی ہے، اسی طرح اس کے پاک وجود کا علم بھی ہر واقعہ بین آنکھ کو روشنی بخشتا ہے، اور اس وجدانی حقیقت سے بے اعتنائی، جہالت، بے بصیرتی اور فرض ناشناسی کو جنم دیتی ہے۔ پس جو شخص خدا کی معرفت حاصل کرنے میں لاپرواہی برتے اور اس کے نتیجے میں اپنے ضمیر کے روشن چراغ کو بجھا دے، اس کے لیے حقیقی انسانی نیک بختی کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خدا کو پہچاننے سے روگردانی کرتے ہیں اور اس حقیقت کو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ انسانی روحانیت سے بالکل عاری ہو جاتے ہیں اور ان کی عقل چرنے والے اور چیرنے پھاڑنے والے حیوانات کی عقل سے کچھ بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ خدا اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے
منہ پھیر لو جو خدا کی یاد سے منہ پھیرتے ہیں اور جن کا دنیاوی زندگی یعنی کھانے پینے اور سونے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں، کیونکہ یہ لوگ کھانے پینے اور سونے کے علاوہ دنیا کی کوئی چیز نہیں جانتے۔ سورہ نجم آیت 29۔ بلا شبہ اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ انسان کے لیے جو ایک واقعہ بین ہستی ہے اور استدلال کی قوت رکھتا ہے، خدا شناسی ایک ضروری اور فطری چیز ہے، کیونکہ جب وہ اپنے خداداد شعور کے ساتھ کائنات کے مختلف حصوں پر نگاہ ڈالتا ہے تو وہ ان میں خداوند عالم کے وجود اور اس کے علم و قدرت کے آثار کا مشاہدہ کرتا ہے۔ لہٰذا خدا شناسی کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے خدا شناسی کو وجود میں لائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس واضح حقیقت کو جسے کسی پردے سے ڈھانپنا ممکن نہیں، بے اعتنائی کی نگاہ سے نہ دیکھے اور اپنے ضمیر کو جو اسے ہر لحظہ خدا کی جانب دعوت دیتا ہے مثبت جواب دے، اور اس معرفت کی جستجو میں ہر قسم کے شک اور تردد میں اپنے دل سے محو کر دے۔ خدا پرستی۔ خدا شناسی کے بعد انسان کا دوسرا فریضہ خدا پرستی ہے، کیونکہ خدا کی پہچان کے سلسلے میں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ وہ سعادت اور نیک بختی جو ہمارا واحد ہدف ہے، وہ اس پروگرام کو نافذ کرنے اور اس پر عمل کرنے میں مضمر ہے جو خدا نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ پس خدا کے فرمان کی اطاعت اور اس کی بندگی ایک ایسا بے مثل فریضہ ہے جس کے سامنے ہر دوسرا فریضہ ہیچ ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ تمہارے پروردگار کا حکم یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور کسی دوسرے کی اطاعت نہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23۔ نیز فرماتا ہے کہ اے لوگو، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ اپنے کھلے دشمن شیطان کی اطاعت نہ کرو اور فقط میری اطاعت اور بندگی کرو، کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ یاسین آیت 60۔ اب لہٰذا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے بندگی اور محتاجی کے مقام کو پہچانیں اور خدا کی لامحدود عظمت اور کبریائی کو نظر میں رکھیں، نیز یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہر جانب سے ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے احکام کی اطاعت کریں۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے علاوہ کہ جن کی فرما برداری کا حکم ہمیں خداوند عالم نے دیا ہے، کسی دوسرے کی اطاعت نہ کریں۔ خدا فرماتا ہے کہ خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دینی فرما رواؤں ائمہ علیہم السلام کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت 59۔ بلا شبہ خدا اور پیشوایان دین کی اطاعت میں یہ ضروری ہے کہ عملاً ہر اس چیز کا احترام کیا جائے جو خدا سے منسوب ہو۔ خدا اور پیشوایان دین کے نام ادب سے لینے چاہیے۔ قرآن مجید خانہ کعبہ، مسجدوں، بزرگان دین اور مزارات کا پورا احترام کرنا چاہیے، جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو شخص خدا کی نشانیوں کی تعظیم
اور احترام کرتا ہے وہ اپنی باطنی پرہیزگاری کا اظہار کرتا ہے۔ سورہ حج آیت 32۔